अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आशिरूहुन्ना बिल मारूफी फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अल्लाह ताला फरमाता है, व आशिरू बिल मारूफ, और उनके साथ यानी बीवियों के साथ मेल जोल रखो जो बहुत अच्छा हो। मारूफ का मतलब खूबियों वाला, खुश अखलाकी वाला, नरमी वाला, बेहतरी वाला, इस तरह का सलूक रखो। फ़इन करहतुमूहुन्ना, बस अगर तुम्हें उनकी किसी बात में कराहत आए, कोई अपनी बीवी की बात तुम्हें वो बुरी लगे, उससे कराहत महसूस हो, तुम्हें पसंद ना हो, फ़असा अन तकरहू, हो सकता है तुम उससे जिस चीज से तुम कराहत कर रहे हो, वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी खैर रख दी हो। तो इसलिए अपनी बीवी की जो बातें होती हैं उनकी बातों में आप कराहत ना किया करो, आप उनकी बातों को बुरा ना समझा करो। हो सकता है अल्लाह ताला ने उनकी किसी बात में तुम्हारे लिए भलाई रख दी हो, तो इसलिए ज़रा उनके साथ नरमी इख्तियार किया करो। और अगर कोई बात उनकी आपको बुरी लगे या जिससे कराहत हो तो आप सब्र करो और तहम्मुल और बर्दाश्त से, खुश अखलाकी से पेश आओ। हो सकता है उस बात में जो आपको बुरी लग रही है उसमें आपका कोई भला हो। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला जो बात कुरान पाक में फरमाते हैं इसमें सच है, और इस सच को मानो। और इसलिए आपकी बीवी जब भी कोई ऐसी बात करे जिससे आपको कराहत महसूस हो, थोड़ी सी वो नाराज़गी महसूस हो, या जिसको तुम पसंद ना करो, तो आप उस वक्त सब्र कर जाओ, उसको जवाब ना दो। तो अल्लाह ताला उस बात में जो भलाई रखी होगी फिर आप पर ज़हर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस तरह अगर बीवी या उसकी बात में, मैंने अर्ज़ किया कि सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। कोई मुसलमान मर्द अपनी औरत पर गज़ब न ढाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई हदीस है मुस्लिम शरीफ में बाबुन निसा में कि कोई मुसलमान मर्द अपनी औरत पर गज़ब न ढाए उस आदत पर जो उसे नागवार हो। अगर एक आदत नापसंद है तो दूसरी पसंदीदा होगी। यानी बाज़ औक़ात औरत कोई बात करती है तो वो आपको पसंद आएगी, लेकिन बाज़ औक़ात वो बात करेगी तो आपको पसंद नहीं आएगी। इसलिए आप उस वक्त सब्र करो जब कोई बात पसंद ना आए, लेकिन फिर वो दूसरी बात भी कभी करेगी जैसे आपको खुशी होगी। इसलिए आप नरमी इख्तियार करो, उनसे मोहब्बत प्यार से पेश आओ। औरत में बुरे काम और अच्छे काम दोनों पाए जाते हैं। आदमी को चाहिए कि बुराइयों की तलाफी भलाई से करता रहे। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है, औरतों के साथ भलाई करो, वो पसली से पैदा की गई हैं और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला होता है। अगर तुम उन्हें सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे, और अगर छोड़ दोगे तो वो टेढ़ापन बरकरार रहेगा। इस तरह से उनको तोड़ डालना तलाक देना है। इसलिए उनके साथ भलाई रखो और उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह ताला जो है वो आपके ऊपर करम फरमाएगा, उसका बड़ा अजर और सवाब देगा। क्योंकि एक हदीस में आता है, जो बीवी की कज खुल्की पर यानी बद अखलाकी पर, जो बीवी अगर बद अखलाक होती है तो उस पर सब्र जो बंदा करता है तो अल्लाह ताला उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब अता फरमाता है। इस्लाम में बाहर का निज़ाम मर्द के हाथ में होता है और अंदर का यानी घर के अंदर का सारा निज़ाम फिर औरत के हाथ में होता है। इसलिए
آپ بیرونی معاملات کو بہتر بناؤ، اندرونی حالات جو ہیں گھر کے عورت کے پاس رہنے دو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ آپ کی ساتھی ہے، گھر میں آپ کی مددگار ہے۔ فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو خبر نہ ہوئی۔ بائیں پسلی سے پیدا ہونا دل کی قربت ہے، کیونکہ دل بائیں پسلی کے اندر ہوتا ہے، اس لیے عورت دلی محبت چاہتی ہے۔ دل آپ کا کسی اور کے پاس ہو اور جسم بیوی کے پاس ہو، جھگڑا تو پھر ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب جسم آپ کا بیوی کے پاس ہے، دل بھی آپ کا بیوی کے پاس ہو، تب محبت ہوگی، اور یہی آپ کی عورت بیوی چاہتی ہے، کیونکہ وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور بائیں پسلی کے اندر ہی دل ہوتا ہے، اور دل کی حفاظت بائیں پسلی کرتی ہے۔ تو اگر آپ دل سے اپنی بیوی سے محبت کریں گے تو وہ آپ کے دل کی حفاظت کرے گی، اسے پاکیزگی میں رکھے گی، اور پاکیزہ خیال آپ میں آئیں گے۔ باہر جائیں گے تو آپ کے دل میں کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہوگا برا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اندر معجزن ہو جائے گی۔ غور کریں نا، آدم علیہ السلام جب سوئے ہوئے تھے، انہیں خبر نہ ہوئی کہ ان کی بائیں پسلی کو نکال دیا گیا، اور اس سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ بھی ایسے ہی بن جائیں، یعنی جب آپ کی عورت آپ کو کوئی بات کرے اور آپ کو وہ بات ناگوار گزرے، تو آپ یوں سمجھیں آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ اس طرح خیال کر لیں اور اس کی بات کو نظر انداز کر دیں، تو پھر آپ پر اثر نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں گے، غصے میں نہیں آئیں گے، لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، گھر میں سکون رہے گا۔ اس طرح ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ عورت کی اصلاح نرمی سے ہوتی ہے، درگزر سے ہوتی ہے، اور صبر و تحمل سے ہوتی ہے۔ اس کو جواب دینے سے اور اس کو سزا دینے سے، اس کو مارنے سے، اس سے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عورت کی بدخلقی پر، اس کے برے اخلاق پر صبر و تحمل کریں، تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے اس جیسا ثواب پائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بالکل سیدھی ہرگز کبھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن میں رہ کر ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اگر بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور توڑ ڈالنا طلاق دینا ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث جو سورج گرہن کے حوالے سے آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کہ عورتیں شوہروں کی ناشکر گزار ہوتی ہیں، یعنی عورتیں اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کی منکر ہوتی ہیں۔ تم اگر زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرو، پھر اگر کوئی بات تمہاری مرضی سے ان کی طبیعت کے خلاف ہو گئی تو بول اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بہتری بھلائی نہیں دیکھی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہی بات ہوتی ہے جو احسان نافرموشی، احسان کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے خامند کی ناشکری ہوتی ہیں۔ خامند ساری عمر ان کو کھلاتا پلاتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہے، لیکن اگر کسی وقت ان کے مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی یا وہ چیز جو چاہتی تھی وہ نہ دی، تو بول اٹھتی ہیں کہ میں نے تو آپ کے گھر میں آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو اس طرح کی بات کریں گی تو جو سارا جو کچھ وہ کیا کرایا ہے اس پر پانی پھیر دیں گی، اور یہی ایک بات ان کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ خامند کی شکر گزار رہیں تاکہ جہنم کی عذاب سے بچیں۔ عورت کی نفسیات پر بچوں کی صفات غالب ہوتی ہیں،
اس لیے اس میں استقامت کا فقدان ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا ان سے، جب عورتوں سے آپ سلوک رکھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ بچوں کی طرح سلوک ہے، اور بچوں کی باتیں جیسے آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس طرح عورتوں کی باتیں جو آپ کو ناخوشگوار ہوں تو ان کو نظر انداز کر دیں، اور صبر استقامت سے کام لیں، تو انشاءاللہ گھر میں سکون رہے گا۔ عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے وہ بڑی محنتی ہوتی ہیں، بڑا ماشاءاللہ محنت سے کام کرتی ہیں اور دل لگا کر کام کرتی ہیں، قناعت پسند بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے جو گھر میں ان کا خامد لے آتا ہے اس میں گزارا چلا لیتی ہیں، یعنی وہ ناشکری نہیں بنتی۔ یہ اچھی عورتوں کی صفات ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے شوہر پر، اپنے خامد پر قربان ہوتی ہیں، ان کا سب کچھ اپنے خامد کے لیے ہوتا ہے، تو یہ اچھی عورت ہوتی ہے۔ اور جو اپنے خامد کے سامنے تو ویسے رہے، اور جب باہر جائے دوسروں کے سامنے تو پھر اپنے آپ کو میک اپ کر کے یا اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے جائے، تو وہ جو ہے نا وہ لعنت لینے والی عورت ہے، کیونکہ وہ باہر دوسروں کے لیے تو بڑی خوبصورت بنتی ہے، پاک صاف بنتی ہے، اور اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے سارے یعنی وہ سجا کے چلتی ہے، لیکن اپنے خاوند کے سامنے جب آتی ہے تو اس طرح گندے کپڑوں سے بدبودار اور نہ کوئی صاف ستھری، تو اس طرح کی عورت جو ہوتی ہے وہ ناشکری عورت ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے خامند کے پاس آئے تو صاف ستھری ہو، پاک صاف ہو، خوبصورت بن کے آئے اور خامند کے دل کو خوش کرے، یہ ہوتا ہے کام۔ دوسروں کے پاس اگر کوئی یعنی بازار جانا ہے، کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے تو میک اپ کر کے نہ جائے، بلکہ سمپل بن کے جائے، کیونکہ اس کا سب جو بناؤ سنگار ہوتا ہے وہ خامد کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے اکثر عورتیں جب دوسری شادیوں میں جاتی ہیں، کہیں تقریب میں جاتی ہیں، تو بڑا میک اپ اور وہ بڑا اپنے آپ کو بنا سجا کے جاتی ہیں، اور لیکن جب خامد کے پاس آتی ہیں تو اسی طرح ہی ہوتی ہیں جیسے بدن سے بو آ رہی ہے، اور کپڑے وہی پہنے ہوئے ہیں جو کہ جن میں نہ خوبصورتی ہے، نہ کوئی بندہ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے الٹا۔ تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناشکری عورتیں ہوتی ہیں، اور خاوند کا شکر ادا نہیں کرتی، اور خاوند کے ساتھ بھلائی نہیں کرتی، اور خاوند کے حقوق ادا نہیں کرنے والی ہوتی۔ اس لیے جو ہے وہ دوسروں کو خوش کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جیسے اللہ نے حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ باہر جائیں تو اگر کوئی ضرورت کے وقت تو وہ بناؤ سنگار کر کے نہ جائیں، خوشبو بھی نہ لگا کے جائیں، کیونکہ خوشبو لگا کے جانے والی کو تو زنا کرنے والی کہا گیا ہے، اور اس طرح وہ میک اپ کر کے جانے والی پر لعنت ہے۔ تو اس لیے جو بہتر کیا کام ہے کہ عورت جو ہے اپنے خاوند کے لیے خوبصورت بنے، اس کے لیے جان نثار ہونے والی ہو، قربان ہونے والی ہو، باہر لوگوں کے سامنے اگر جانا پڑے تو سمپل ہو، سادہ ہو، تاکہ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی سب کچھ وہ نظر نہ آئے، وہ صرف خاوند کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہے شریعت میں جو ہے، اس لیے جو ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی ہوتی ہیں، بچوں کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، اور اس طرح گھریلو معاملات کا انتظام بخوبی سنبھال لیتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں، اخلاص سے کام کرتی ہیں، اور خلوص ان میں بھرا ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ ان کی شان پھر اللہ تعالیٰ ان سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قیامت کے دن خوش ہوں گے، اور ان کا مقام جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح عورتوں کو اچھا بننا چاہیے۔ اسی طرح سے عورت کے مزاج میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کسی بات پر ہنستی ہیں تو پھر فوراً جو ہے وہ برہم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ہنسیں گی بھی صحیح، خوش بھی ہو جائیں گی، اور تھوڑی دیر میں پھر جناب وہ ناراض ہو جائیں گی، بڑا کچھ اس طرح کا عجیب صورتحال ہو جائے گی۔ یہ اس طرح جس طرح دھوپ چھاؤں ہوتی ہے یا جیسے موسم بدلتا ہے نا، اسی طرح عورت بھی اسی طرح موسم کی طرح بدلتی ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں یہ شامل ہے۔ اس لیے بندہ ذرا احساس رکھے کہ ان سے معاملات میں ذرا آرام سے، سکون سے کام لے، ادب سے کام لے، پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے،
اور پھر دوسرے دن جنسی ملان کی تکمیل کے لیے اس کے پاس پہنچے، تو یہ فرمایا اس طرح پیٹنا اچھا نہیں ہے، یہ اس شریعت میں منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مشکات میں ایک حدیث ہے جو ابو داؤد سے ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو لونڈی کی طرح مت پیٹو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت کھلی نافرمانی پر اتر آئے تو اس کا بستر تنہا کر دو، یعنی اس کو تنہا چھوڑ دو، یعنی اس کو معمولی تنبیہ کر دو۔ اگر وہ اطاعت کر لے واپس آ جائے تو پھر اس کے ساتھ سختی نہ کرو، اس کے ساتھ سلوک پھر دوبارہ بحال کر لو۔ اگر وہ واپس نہیں آتی تو پھر اس کو علیحدہ رکھو۔ اور اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ جس چیز کو تمہیں پسند نہیں ہے وہ بھی پسند نہ کرے، یعنی تمہاری بیوی جو ہے، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دے جن کا آنا تمہیں پسند نہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ تم پر بھی حق ہے کہ تم انہیں کھانا دو، کپڑا دو اور ان پر احسان کرو۔ یہ ہے ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کی فطری ضرورتوں اور دلچسپیوں کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کا ایک تو ان کا کھانا، لباس اور پہننا جو ہے یہ یعنی کہ یہ ان کا ٹھیک رکھو، اور فطری ضرورتیں جو ان کی کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی خاص ضرورتیں ہوتی ہیں کوئی چیز کی یا اس طرح ہوتا ہے، تو اس میں دیکھو کہ ان کی جو خاص ضرورت ہے شریعت کے مطابق ہے تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرو، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے لیے آپ کے پاس ہی رہیں، یہ نہ ہو کہ پھر کل کو کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی۔ اسی طرح سے مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں، اور جب تمہاری رفیقہ حیات مر جائے تو اس کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک اور حدیث ہے، سب سے اچھا کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے نرم خو ہو۔ ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بیوی جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیتے اور گوشت کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں میں بھیج دیتے۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح، اس طرح سے حسن سلوک بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خلوص اور کتنا وفا رکھتے تھے اور کتنا ان کا خیال رکھتے تھے، حسن سلوک رکھتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا رکھنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو یہ نہ کہو کہ یعنی اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہو، لعن طعن نہ کرو، بلکہ خوش اخلاقی سے سمجھاؤ، یہی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا، ہمیشہ وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور گھر میں سکون پیدا ہو تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔